अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, दो तीन अहम ख़बरें हैं वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के एतमाद के वोट लेने से मुतल्लिक। पीडीएम की आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी, पीडीएम क्या करने जा रहा है, इसके हवाले से बताऊंगा। और इसके अलावा पंजाब में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने से मुतल्लिक पीडीएम ने सीरियस मुशावरत और गौर शुरू कर दिया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी लाहौर पहुंच गए हैं और लाहौर में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के साथ अहम आज मुलाकातें करने जा रहे हैं। कल मौलाना फजल रहमान ने पीडीएम का सरबराही इजलास भी तलब कर लिया है। कल यानी मंडे को ये सरबराही इजलास होगा 8 मार्च को, जिसमें आइंदा की जो हिकमत अमली है वो तय की जाएगी। इस हवाले से ओवरऑल बताऊंगा कि क्या कुछ होने जा रहा है, क्या कुछ करने जा रहा है पीडीएम पंजाब में, मरकज़ में। लेकिन डिटेल में जाऊं तो उससे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, पहले तो मौलाना फजल रहमान ने पीडीएम का जो इजलास बुलाया है ये कल 8 मार्च को मंडे की दोपहर 2 बजे सिंध हाउस इस्लामाबाद में तलब किया है। अभी तक जो पीडीएम के इजलास होते रहे हैं वो अक्सर इजलास तो मुस्लिम लीग नून के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में होते रहे हैं, लेकिन ये इजलास आसिफ अली ज़रदारी के पास रखा गया था, ज़रदारी हाउस इस्लामाबाद में, जो शिफ्ट कर दिया गया है, मुंतकिल कर दिया गया है सिंध हाउस में। क्योंकि ज़रदारी हाउस का इशू ये है कि वहाँ पर पार्किंग का इशू है, जो वहाँ के जो गलियाँ हैं वो तंग हैं ज़रा, तो मीडिया के लिए भी परेशानी होती है। डीएसएनजीज़ खड़ी करना, मेहमान आ रहे हैं इतने सारे, तो उनकी पार्किंग का, गाड़ियों का मसला है, वहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल होती है। इसलिए ये ज़रदारी हाउस ने, पीपल्स पार्टी ने शिफ्ट कर दिया है सिंध हाउस इस्लामाबाद में, जो कल दोपहर 2 बजे होगा। और इसमें पीडीएम आइंदा की हिकमत अमली तय करेगा। आज जो इजलास हुआ था, ये जो दिन गुज़र गया सैटरडे का, तो इसमें सिंध हाउस में इकट्ठे हुए थे, मरियम नवाज़ थी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी थे, यूसुफ रज़ा गिलानी थे, बाकी भी जो पीडीएम के रहनुमा हैं, पीडीएम की जमातें हैं वो भी थे, पीडीएम की तमाम जमातों के अरकान कौमी असम्बली भी थे। इजलास भी किया गया, तकारीर भी हुई, मीडिया कवरेज भी कुछ थोड़ी बहुत कराई गई, मीडिया टॉक वगैरह। लेकिन इजलास में जो फ़ैसला क्या किया गया, कोई हतमी अनाउंसमेंट नहीं की गई। तवक्को ये थी हमें कि मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी मीडिया टॉक करेंगे, मीडिया को ब्रीफिंग देंगे और उसमें बताएंगे कि पीडीएम क्या आइंदा का क्या लाहेअमल होगा। और इवन जो वज़ीर आज़म ने एतमाद का वोट लिया तो उस पर भी कोई मुश्तरका रिएक्शन बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मरियम नवाज़ ने नहीं दिया। और ये हक़ दिया गया मौलाना फजल रहमान को, जो पीडीएम के सरबराह हैं और मौलाना थे सखर में। वहाँ पर मौलाना ने मीडिया टॉक की और इसको मुस्तरद किया कि ये जालसाजी है और ये ड्रामा है। जाली मैंडेट वाले लोग जो हैं वो जाली वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट दे रहे हैं। और ये ड्रामा इसलिए है क्योंकि जिन लोगों को 15-16 लोगों को बिकाऊ कहा, गद्दार कहा, जिन्होंने गद्दारी की इमरान ख़ान के साथ, उन्हीं से इमरान ख़ान फिर वोट मांग रहा है और उन्हीं से एतमाद का वोट ले रहा है। उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के बजाय उनसे वोट मांग रहा है। तो ये जालसाजी है। इजलास भी आइन के दफ़ात के मुताबिक जो है नहीं बुलाया गया, तो हम इसको नहीं मानते। मौलाना ने बिल्कुल यकसर मुस्तरद कर दिया इस एतमाद के वोट को। अब आइंदा की क्या लाएअमल होगा, क्या पीडीएम तहरीक अदम एतमाद लाएगा वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़? मैंने तो पहले प्रोग्रामों में कहा है कि पीडीएम का फौरी तौर पर वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ वैसे भी नहीं था, तहरीक अदम एतमाद लाने का कोई इरादा नहीं था। पीडीएम तो इसके हक़ में अभी नहीं था। ये जब से यूसुफ रज़ा गिलानी जीते हैं और हफीज़ शेख हारे हैं, तो ये वज़ीर आज़म की शिकस्त समझी जा रही थी पीडीएम की तरफ से और अभी भी समझी जा रही है। तो पीडीएम का ये था फ़ैसला कि वज़ीर आज़म पर इसी फ़ैसले के तहत ये जो 15-16 अरकान ने इनको वोट नहीं दिया और शिकस्त हुई है इनको, तो इसी सेनेट इंतखाबात की बुनियाद पर हम इन पर प्रेशर डाले रखें
کہ استعفیٰ دے دیں. تحریک عدم اعتماد لانی بھی نہیں تھی، کیونکہ تحریک عدم اعتماد میں پھر ظاہر ہے جس طرح ڈویژن ہوتی ہے، لوگ نظر آتے ہیں، تو وہ آج نظر بھی آئے کہ کون کون آئے، کون کون اندر گئے. تو ظاہر تقریباً ان کے پورے تھے جو اناؤنسمنٹ کی گئی کہ 78 بندے تھے، 80 میں سے 78 تھے. ایک تو فیصل واڈا کا ووٹ نہیں تھا اور اسپیکر اسد کیسر کا ووٹ نہیں تھا. باقی 80 میں سے 178 لوگ جو ہیں، 180 میں سے 178 ووٹ اناؤنس کیے گئے ہیں. اس میں کچھ تنازعات چل رہے ہیں کہ فگر ٹھیک نہیں ہے، لوگ کم تھے، زیادہ بتائے گئے ہیں. اس پر میں اپنے طور پر ہر بندہ کام کر رہا ہے، میں بھی کر رہا ہوں، لیکن میرا خیال ہے چلیں جو بھی ہوگا بہرحال اس پر بھی میں اپڈیٹ کروں گا ضرور، جو انفارمیشن اتھینٹک میرے پاس آئے گی تو. لیکن پی ڈی ایم نے اس اجلاس کو غیر آئینی بھی قرار دیا ہے. تو اجلاس کے بعد اب اعتماد کے ووٹ کے بعد اب پی ڈی ایم آئندہ کی کیا حکمت عملی ہوگی اس پر بھی مشاورت کرے گا، اور اس اجلاس کے حوالے سے اور اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے آئندہ اپنا جو موقف ہے مشترکہ وہ بھی طے کرے گا کہ اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے. اگر غیر آئینی اجلاس بلایا گیا ہے، آئین کے مطابق نہیں بلایا گیا، تو اس کو عدالت میں چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے، سپریم کورٹ میں یا کہیں. تو کیا کیا جائے اس پر بھی مشاورت کی جائے گی، اور اس کا آئینی اور قانونی اس کا اسٹیٹس، حیثیت دیکھی جائے گی اس اجلاس کی اور اعتماد کے ووٹ کی، اور اس حساب سے پھر آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا. یہ کل اجلاس میں ہوگا. بلاول بھٹو زرداری آج ہی چلے گئے ہیں، اسلام آباد سے لاہور پہنچے ہیں. یہ جو دن گزر گیا یعنی سیٹرڈے کا دن، تو بلاول سیٹرڈے کی شام کو سندھ ہاؤس کے بعد اجلاس کے بعد یہ نکل گئے لاہور کے لیے اور لاہور پہنچ گئے ہیں. بلاول بھٹو نے لاہور میں پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف حمزہ شہباز کے ساتھ ملاقات کرنی ہے، کیونکہ حمزہ شہباز ظاہر ہے اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی میں. تو پنجاب میں تبدیلی کا بلاول بھٹو عندیہ دے چکے ہیں. اپنی 2 دن پہلے جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ بھئی ہمیں پہلے پنجاب بچانا ہے. یہ عندیہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے سوال ہوا تھا بلاول سے، میں بھی پریس کانفرنس میں موجود تھا زرداری ہاؤس میں. تو جب تحریک عدم اعتماد وزیر اعظم کے خلاف لانے سے متعلق سوال ہوا تو بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہمیں کوئی وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے میں جلدی نہیں ہے، ہمیں پہلے پنجاب بچانا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو ہٹانا چاہ رہے ہیں، تحریک عدم اعتماد ان کے خلاف لانا چاہ رہے ہیں. لیکن تحریک عدم اعتماد وہاں پر کامیاب کیسے ہوگی اس پر میں پہلے 2-4 پروگرام کر چکا ہوں. اس طرح آپ نے دیکھا یوسف رضا گیلانی کے الیکشن میں کہ 15-16 ووٹوں کا فرق کس طرح، کچھ ووٹ مسترد ہوئے، کچھ ووٹ جو ہے گیلانی کے حق میں پڑ گئے، کچھ لوگ ان کے حق میں نہیں پڑے، کچھ خراب ہو گئے. تو اس طرح کام ان کا بن گیا. مرکز میں مشکل تھا جو کام، وہ بھی آسان ہو گیا. لیکن پنجاب میں بہت زیادہ آسان ہے. پنجاب میں چودھری برادران کے بیساکھیوں کے سہارے پنجاب حکومت، عثمان بزدار کی حکومت کھڑی ہے. وہاں پر چودھریوں کو راضی کر کے اگر کر لیا جائے، چودھریوں کے ساتھ معاملات طے کیے جائیں، تو ظاہر ہے وہ طے کرنے کے بغیر تو نہیں آئیں گے، ایسے تو نہیں آئیں گے. کوئی گیو اینڈ ٹیک تو ہوگا ہی، سیاست میں گیو اینڈ ٹیک چلتا رہتا ہے. تو چودھری برادران اگر چاہیں تو کوئی دیر نہیں لگے گی پنجاب میں تبدیلی میں اور وزیر اعلیٰ کو ہٹانے میں. تو بلاول بھٹو زرداری بظاہر تو جو روایات ہوتی ہیں کہ میاں حمزہ شہباز جو ہیں وہ جیل سے رہا ہوئے ہیں، تو ان کے گھر پہ جا کر ان کو مبارکباد دیں، کیونکہ بلاول بھٹو کی دعوت میں بھی آئے تھے جو حمزہ شہباز ہیں اسلام آباد میں. ابھی جو ڈنر دیا تھا، عشائیہ دیا تھا بلاول بھٹو زرداری نے اسلام آباد میں یوسف رضا گیلانی کے اور امیدوار اور ان کے حوالے سے تمام پی ڈی ایم کے رہنماؤں کو اور ممبران کو اسلام آباد میں، تو اس میں حمزہ شہباز آئے تھے. تو اب بلاول بھٹو پر ایک ضروری ایک فرض بنتا تھا، وہ سمجھ رہے تھے فرض اپنا کہ حمزہ شہباز کے پاس جائیں اور مبارکباد دیں. بظاہر تو مبارکباد بھی دیں گے، لیکن اندر خانہ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد عثمان بزدار کے خلاف لانے سے متعلق ملاقات یہ ہوگی اور ڈسکس کریں گے، مشاورت کریں گے
کہ کیلکولیشن اپنی کی جائے گی کہ کس طرح تحریک عدم اعتماد عثمان بزدار کے خلاف کامیاب کرائی جا سکتی ہے، اور چودھری برادران کے ساتھ کون رابطے کرے گا۔ ظاہر ہے ڈیوٹیاں لگیں گی، ذمہ داریاں تقسیم کی جائیں گی، بانٹی جائیں گی کہ کس نے کس سے رابطہ کرنا ہے، کس نے کس سے رابطہ کرنا ہے۔ تو یہ حمزہ شہباز کیونکہ قائد حزب اختلاف ہیں، اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی میں، تو وہی اس معاملے کو صحیح گائیڈ کر سکتے ہیں، وہی صحیح معاملے صحیح سمجھ سکتے ہیں معاملات کو، پنجاب اسمبلی کے معاملات کو۔ تو اسی مقصد کے لیے یہ ملاقات ہونے جا رہی ہے، اور اس ملاقات کے بعد آج اتوار کی شام کو ہی بلاول بھٹو زرداری پھر اسلام آباد واپس پہنچیں گے۔ یعنی صرف یہ ملاقات کرنے گئے ہیں حمزہ شہباز کے ساتھ، یعنی اتنا سیریس لیا ہے اپوزیشن نے، پیپلز پارٹی نے، پی ڈی ایم نے، کہ بلاول بھٹو زرداری آج گئے، یعنی کل گئے ہیں اور آج واپس آئیں گے، صرف آج ملاقات کر کے وہ واپس آ جائیں گے، اور کل پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں بھی ظاہر شرکت کرنی ہے۔ آصف علی زرداری بھی اسلام آباد میں ہیں، پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں وہ بھی شرکت کریں گے۔ مریم نواز بھی اسلام آباد میں تھی، 2-4 دن سے اسلام آباد میں ہیں، اور وہ بھی شرکت کریں گی۔ میاں نواز شریف بھی اس اجلاس میں ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کریں گے، اور آئندہ کا جو لائحہ عمل ہے، جو حکمت عملی ہے، وہ طے کی جائے گی، کیونکہ پنجاب جو ہے پی ڈی ایم سمجھ رہا ہے کہ پنجاب پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے ایک، سمجھے کہ، اور پنجاب جب پی ٹی آئی کے خان کے کپتان کے ہاتھ سے جائے گا تو خان کی حکومت کی کمر ٹوٹ جائے گی، یعنی بہت زیادہ کمزور ہو جائے گی، اور یہ الارمنگ سچویشن بھی ہوگی پنجاب پی ٹی آئی حکومت کے لیے۔ اور دوسرا، مرکز میں بہت زیادہ انٹرسٹ تبدیلی میں اب جو ہے، اب اس وقت، پہلے تو چلے تھا، وقت بھی تھا، لیکن اب جو وقت گزرتا جا رہا ہے تو پی ڈی ایم کا مرکز میں تبدیلی کا انٹرسٹ جو ہے مجھے کم ہوتا نظر آ رہا ہے، کہ دن بدن وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ پی ڈی ایم یہ سمجھ رہا ہے کہ اب خان کو ہٹانا کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا، خان کی حکومت کو صرف گھسیٹنا ہے، گھسیٹ کر ان کو اسی طرح ہی خوار کرنا ہے، بدنام کرنا ہے، اور ان کو ایکسپوز کرنا ہے عوام کے سامنے، قوم کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے، کہ یہ نااہل ہیں اور انہوں نے کوئی پرفارمنس نہیں دکھائی کسی بھی قسم کی، کسی شعبے میں بھی۔ تو ان کو گھسیٹ کر ان کو چلانا ہے، اور ہو سکتا ہے آگے کچھ عرصہ مزید چلیں، لیکن انٹرسٹ اتنا نہیں ہے۔ بس انٹرسٹ اتنا ہے کہ بھئی جب عام انتخابات ہوں تو اس سے پہلے انتخابی اصلاحات ہوں، اور انتخابی اصلاحات کے لیے کوئی ظاہر جو میکانزم ہوتا ہے وہ تیار کیا جائے۔ اب خان کے ساتھ تو ظاہر پی ڈی ایم بھی نہیں کمفرٹیبل ہوگا، نہ خان پی ڈی ایم کے ساتھ کمفرٹیبل ہوگا، ایک دوسرے کی باتیں یا ایک دوسرے کی جو تجاویز ہیں وہ مانیں گے نہیں۔ پی ڈی ایم اگر کچھ مانے گا بھی تو توقع کی جا سکتی ہے، لیکن خان کی طرف سے تو کوئی توقع نہیں کی جا سکتی کہ خان جو ہے پی ڈی ایم کی کوئی تجاویز بھی مان سکتا ہے، کیونکہ ہمیشہ جو بھی تجاویز انہوں نے دی ہیں، کرونا سے متعلق ہوں، معیشت سے متعلق ہوں، یا عوام کو ریلیف دینے سے متعلق ہوں، بہت سارے ایشوز پر، میثاق معیشت کا انہوں نے کہا تھا شہباز شریف نے، بہت سارے ان کو آپشنز دیے گئے تھے، لیکن کوئی بھی تجویز خان نے آج تک اپوزیشن کی نہیں مانی۔ الیکشن کمیشن کے ممبران کی تقرری کا معاملہ ہو، اس پر بھی اپوزیشن لیڈر کے ساتھ کوئی خان صاحب کے جو ہیں وزیر اعظم کے معاملات طے نہیں ہو سکے تھے، آپ کو یاد ہوگا۔ تو خان تو اپوزیشن کے ساتھ ملنے، بیٹھنے، ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو پھر انتخابی اصلاحات کے لیے کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ تو یہ سوالات بہت زیادہ میٹر کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت امپارٹنٹ سوالات ہیں کہ کیسے انتخابی اصلاحات ہوں گے۔ اس کے لیے بھی ایک میکانزم تجویز کیا جائے گا کہ انتخابی اصلاحات کیسے ہو سکتی ہیں، کیونکہ انتخابی اصلاحات کے بغیر اپوزیشن عام انتخابات میں جانے کے حق میں نہیں ہے۔ بہرحال اس حوالے سے جو آج کی ملاقات ہونے جا رہی ہے بلاول بھٹو زرداری اور حمزہ شہباز کی، یہ بھی بہت امپارٹنٹ ہے پنجاب میں ان ہاؤس چینج کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ پھر جو کل اجلاس ہوگا پی ڈی ایم کا سربراہی، وہ بھی بہت امپارٹنٹ ہوگا کہ پی ڈی ایم اگلا مورچہ کون سا سنبھالتی ہے، کیا فیصلہ کرتی ہے، کیا لائحہ عمل طے کرتی ہے۔ جو بھی مزید اس حوالے سے اپڈیٹ آتی رہے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا۔
اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔